अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता हम पढ़ रहे थे इनक़िबाज़ और इनबिसात की दो कैफियतों का बयान। इसमें यह बताया गया था कि एक इनबिसात होता है जो खुशी और फराखी से इबारत है, और एक होता है इनक़िबाज़ जो तंग दिली हो जाती है, हर चीज़ छीन ली जाती है, ऐसा महसूस होता है कि आपका दुनिया में कोई नहीं है। इस तरह की कैफियत, एक पशमुर्दगी, एक घबराहट, एक बेइत्मीनानी, ये कैफियत पैदा हो जाती है। इसको इनक़िबाज़ कहते हैं। इनक़िबाज़ को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और इनबिसात को कहते हैं एक्सपेंशन। तो ये इनक़िबाज़ और इनबिसात, ये दोनों चीज़ें सालिक के ऊपर वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं। तो जब कोई अल्लाह की तजल्ली नज़र आती है दूर से, या अल्लाह का फज़ल होता है, करम होता है, फराखी हासिल होती है, सुकून और इत्मीनान क़ल्बी हासिल होती है, अच्छे ख्वाब पड़ते हैं, दिल बड़ा मुतमईन होता है, ये इनबिसात की कैफियत है। और इस इनबिसात में कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कुछ चाहता है तो वो उसका काम हो जाता है। लेकिन इनक़िबाज़ भी तारी होता है, बेइत्मीनानी की कैफियत तारी होती है, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर से करम उड़ गया है, आपके ऊपर से तवज्जो हट गई है, ख्वाब भी बुरे पड़ने लगते हैं। तो ये दोनों ज़िंदगी के लवाज़िमात हैं। उसी तरह सुलूक की मंजिल में भी सालिक के साथ ये दोनों कैफियतें होती रहती हैं। तो जब इनक़िबाज़ तारी हो जाए तो आपको इनबिसात के ऊपर, करम के ऊपर, उस तजल्लियात के तुलू होने के ज़माने के ऊपर शक नहीं होना चाहिए। ये दोनों ज़रूरी हैं। अब इनबिसात हो तो क्या करना चाहिए और इनक़िबाज़ के आलम में क्या करना चाहिए, उसका बयान आज हो रहा है। मसलहत आनस्ता यकसाते कुव्वते गिरन दोजूर अज़राहते। हर चीज़ के अंदर एक अल्लाह की हिकमत और मसलहत होती है, और इसके अंदर मसलहत यह है कि थोड़ी देर के लिए इंसान को राहत मिले। इनबिसात में जब आदमी रहता है तो राहत का शिकार नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? हालांकि हर चीज़ उसको मैसर आ रही है, उसकी मर्जी का हो रहा है, लेकिन आराम उसको नहीं होता, सुकून हासिल नहीं होता। जैसे दिन में इंसान जो चाहता है वो करता है, बेदार होता है, देखता है, चलता है, भागता है, अपने मर्जी के काम करता है, सब करता है, इसमें वो थक जाता है। और रात में उसकी मर्जी नहीं चलती, वो बेसुध पड़ जाता है, उसका इख्तियार ही नहीं चलता, उसको अपने आप पर ही काबू नहीं रहता, इस हालत में पहुंच जाता है। लेकिन उस वक्त उसकी थकन दूर हो जाती है। तो इनबिसात ही अगर चलता रहे तो इंसान थक जाता है। इसको थकन दूर करने के लिए इनक़िबाज़ दे देते हैं। गर नबूद शब हमा खलखां ज़े आज खेश तनरा सोख तंदे ज़ेहतिजाज। अगर रात न होती, सिर्फ दिन ही दिन चलता रहता, तो लोग हिर्स में ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की फिक्र करते रहते, भाग दौड़ में लगते, आराम कभी नहीं करते थे, अपने जिस्म को बर्बाद कर लेते थे। इंसान को ऐसा बनाया गया है कि वो मेहनत भी करे और आराम भी करे। सिर्फ आराम ही आराम करते रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो भी बीमार पड़ जाएगा। सिर्फ मेहनत ही मेहनत करते रहेंगे, आराम नहीं करेंगे तो भी बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने जबरदस्ती इंसान को आराम कराने के लिए रात दी है, ताकि हर तरफ अंधेरा हो जाए और इंसान आराम करे। तो दिन भर वो मेहनत करता है, कमाई करता है, और फिर रात में मजबूर होता है आराम करने के लिए। अगर वो ना सोना चाहे तो उसका जिस्म खुद उसको सुला देता है एक वक्त के बाद, क्योंकि इंसान को बनाया ही इस तरह से गया है। लेकिन जो हरीस लोग होते हैं, जो हिर्स वाले लालची लोग होते हैं, इनको सिर्फ कमाई कमाई मकसूद होती है, अगर उनके बस में होता तो वो कभी नहीं सोते, 24 घंटे काम करते। अज हवस वज हिर्स सूद अंदोख्तन हर कसे दादे बदन रा सोख्तन। हवस और हिर्स, लालच, ये इंसान के ऊपर जब तारी होता है तो ये कमाने, ज्यादा से ज्यादा कमाने की फिक्र लाहक हो जाती है, और ऐसे में इंसान अपनी सेहत का ख्याल नहीं करता। ये इंसान की एक कमजोरी है। एक वक्त जब इंसान को सेहत हासिल होती है, ताकत हासिल होती है, वो अपनी ताकत, अपनी उम्र, अपनी सेहत सिर्फ कमाने में गंवा देता है। और जब उसकी सेहत उसके हाथ से निकल जाती है, जब परेशान होता है, तो फिर अपनी कमाई हुई दौलत सेहत हासिल करने के लिए लुटा देता है। लेकिन होगा क्या? कुछ होता नहीं है। दौलत से सेहत तो कमाई नहीं जा सकती।
تو بعض ضروری چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ بندہ چونکہ بچے کی طرح ہے، کم عقل ہے، اس کو نہیں پتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی آرام کراتا ہے۔ تو انبساط بھی زیادہ چلے تو انسان کے لیے خرابی ہوتی ہے، اس لیے کبھی کبھار اس کو انقباض کی کیفیت سے دوچار کر دیتا ہے۔ شب پدید آیت چو گنجے رحمتے تا رہند از حرص خود یک ساعتے۔ انسان کے لیے رات بھی کسی خزانے سے کم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی دولت، نعمت ہے، رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات لاتا ہے تاکہ بندے سونے پر مجبور ہو جائیں اور پھر سے تر و تازہ ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے حرص اور لالچ سے نجات پائیں، ورنہ یہ حرص اور لالچ ان کو کہیں کا نہیں رکھے گا۔ چونکہ قبض عیادت اے راہ رو آ صلاح تست آئس دل مشو۔ اے سالک، جب تیرے اوپر انقباض کی کیفیت طاری ہو جائے تو یاد رکھ وہ بھی تیری بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ مایوس دل نہیں بننا چاہیے۔ جیسے انبساط آیا تھا چلا گیا، انقباض آ گیا، ویسے ہی ایک دن انقباض بھی چلا جائے گا، پھر آ جائے گا انبساط۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نسخے میں آ صلاح تست آئس دل مشو ہے، مایوس مت ہو جاؤ، اس میں بھی تیری بھلائی ہے۔ دوسرے نسخے میں میں نے دیکھا کہ آ صلاح تست آتش دل مشو، وہ تیری بھلائی کے لیے ہے، اپنے دل کو مت جلاؤ اس کو سوچ سوچ کر۔ زاں کے در خرجی دراں بستو کشاد، خرج را دخلے بباید ز اعتداد۔ کیونکہ یہ جو کیفیتیں ہیں اس کے اندر انسان صرف خرچ کرنے میں لگتا ہے۔ انبساط جب آتا ہے، اس کے اوپر طاری ہوتا ہے، تو اس کی کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے کسی انسان کے پاس دولت آ گئی اور اس کے خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ انقباض کیا ہوتا ہے؟ اس کو خرچ کرنے سے روک دیتا ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے خرچ کرنا اور روکنا دونوں انسان کے لیے ضروری ہے، ویسے انقباض اور انبساط دونوں بھی ضروری ہے۔ اگر صرف خرچ ہی کرتے رہیں گے، آنے کا کام رک جائے گا۔ آنے کے لیے رکنا پڑے گا نا، خرچہ روکیں گے تو آئے گا۔ تو آنا انقباض ہے، جانا انبساط ہے۔ آپ روپیہ پیسہ بے حساب خرچہ کر رہے ہیں، وہ انبساط ہے۔ پیسہ بہت ہے آپ کے پاس، خرچہ کرتے چلے جا رہے ہیں، انبساط کی کیفیت میں ہے۔ لیکن پیسہ کچھ وقت کے لیے روک دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو یہ بتائیں کہ پیسہ اس طرح سے لڑانے کی چیز نہیں ہے۔ تو آپ انقباض کے ڈر سے وہ پیسہ بے تحاشا خرچ نہیں کرتے، روکتے ہیں۔ تو روکنا سکھایا جاتا ہے آپ کو۔ گر ہمارا فصل تابستاں بدے سوزش خورشید در بستاں شدے۔ اگر ہمیشہ گرمی کا موسم ہوتا تو سورج کی جو گرمی ہے نا وہ تمہارے باغوں کو پھونک ڈالتی۔ جس فصلوں سے تم اناج کھا رہے ہو، ہریالی کے مزے لوٹ رہے ہو، جھاڑوں پہاڑوں کے لطف اندوز ہو رہے ہو، یہ سب چلا جاتا اگر صرف سورج ہی اپنی آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا ہمیشہ۔ سال کے 12 مہینے اگر گرما کا موسم ہوتا تو انسان برباد ہو جاتا۔ منتبش را سوختے اس بیخ و بن کے دیگر تازہ نگشتے آنکھ کہن۔ سورج کی گرمی زمین کی جو کیاریاں ہوتی نا اس کو آگ لگا دیتی اندر سے۔ زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ وہ جھاڑ اور پودے اگا سکے، زمین سے کوئی ہریالی تر و تازہ نہیں ہوتی۔ دھوپ شدت کی پیدا ہو رہی ہے، پتے سوکھ کر جھڑ رہے ہیں، مگر پھر سے وہ جھاڑ تر و تازہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ گر ترش رو یست آب مشفقست سیف خندانست اما محرقست۔ اگر آپ کے باغ کے اوپر خزاں کا موسم چھا گیا ہے، ہریالی ختم ہو گئی ہے، پتے پیلے پڑ چکے ہیں، پتے پیلے ہو کر جھڑ گئے ہیں، ہرے بھرے جھاڑ کو خشکی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے میرے جھاڑ کو، پورے پتے سوکھ گئے ہیں، پورے پتے جھڑ گئے ہیں۔ کیسا ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا ایک وقت میں۔ آپ یاد کرتے نا، جب خزاں کا موسم چھاتا ہے تو آپ بہار کے موسم کو ضرور یاد کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے میرے باغ کو، کتنا اچھا تھا، لوگ دیکھ دیکھ کر کہتے تھے کیا اچھا باغ ہے، اب دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ کیوں؟ یاد رکھو کہ گرمی کے موسم میں تر و تازہ جھاڑ ضرور ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں جھاڑ پورے، لیکن
یہی گرما کا موسم اگر زیادہ وقت چلے تو تمہارے لیے جلا دینے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ موسموں کو بدلتا رہتا ہے، رت بدلتے رہتے ہیں تاکہ یہ بھی آئے وہ بھی آئے، یہ بھی آئے وہ بھی آئے۔ چونکہ قبض آمد تو دروے بست بھی، تازہ باشو چیم افغن برجبی۔ جب بھی انقباس کی کیفیت تم پر طاری ہو تو اس کے اندر انبساط کی آنے والی کیفیت کا مشاہدہ کرو۔ پہلے انبساط کی کیفیت طاری ہوئی تھی، اس وقت تم نے انقباس کا مشاہدہ نہیں کیا تھا نا، یہ تمہاری غلطی تھی۔ اب انقباس کی کیفیت طاری ہو گئی ہے تو اس انقباس کے اندر آنے والے انبساط کا مشاہدہ کرو اور تازہ رہو، مایوس مت ہو جاؤ اس حالت سے۔ اگر پریشانی کا دور تمہارے ساتھ گزر رہا ہے تو مایوس مت ہو جاؤ، جیسے خوشحالی کا دور گزرا ویسے ہی پریشانی کا دور بھی گزر جائے گا۔ اور پیشانی پر شکن بھی مت ڈالو، جیسے انبساط کے دور میں خوش اور بحال رہتے تھے ویسے انقباس کے دور میں بھی خوش اور بحال رہا کرو۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کے اوپر کیا کیفیت چل رہی ہے۔ کودکاں خندان و دانا یا ترش، غم جگر را باشد و شادی سے شش۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں ہمیشہ خوش رہیں زندگی میں، آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں، مگر یاد رکھو خوش کون رہتا ہے اور غم کس کو ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں چھوٹے بچے جن کو عقل کم ہے وہ بڑے خوش رہتے ہیں، اور جو عقل مند اور انٹلیکچوئلز لوگ ہیں وہ غم میں رہتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچے بن کے رہنا چاہتے ہیں دنیا میں؟ چھوٹے بچوں کو کیا غم ہے؟ کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ مست ہے اپنی دنیا میں۔ تم بھی اگر اپنی دنیا میں مست رہ کر جینا چاہتے ہو تو پھر تو چھوٹے بچے کم عقل۔ عقل مند اگر ہے تو غم زیادہ ہوگا، اور جو جتنا عقل مند ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ غم ہوگا، مگر اس کی عقل مندی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غم کا اظہار نہیں کرتا۔ غم جگر کے لیے ہے اور خوشی پھیپھڑوں کی وجہ سے ہے۔ خوشی کا اثر پھیپھڑوں پہ پڑتا ہے، غم کا اثر جگر پہ پڑتا ہے۔ جگر زیادہ اہم یا شش زیادہ اہم؟ چشم کودک ہم چو خر در آخرست، چشم عاقل در حساب آخرست۔ چھوٹے بچے کی نظر جو ہے گدھے کی طرح آخر پر ہوتی ہے۔ آخر جو ہے سٹال کو کہتے ہیں، سٹال مطلب میں آپ کو کیا سمجھاؤں کہ جانوروں کے جو باندھنے کی جگہ ہوتی ہے جس کو سٹیبل کہتے ہیں یا کیٹل شیڈ کہتے ہیں، تو یہ کئی جانوروں کو باندھنے کے لیے سٹیبل ہوتا ہے۔ اب سٹیبل میں ایک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ایک جانور کے لیے ہوتا ہے، اس کو سٹال کہتے ہیں۔ سٹال کے اور بھی کئی معنی ہیں، چھوٹی سی دکان کھلی ایک طرف سے جس میں کوئی دروازہ یا نہ ہو، اس کو بھی سٹال کہتے ہیں، اور بھی دیگر معنی ہیں سٹال کے۔ اب یہاں پر سٹال کا مطلب یہ ہے کہ آخر۔ تو آخر کیا ہے؟ گدھا ہمیشہ اس کی نظر آخر پر ہی ہوتی ہے، وہ اپنے کمپارٹمنٹ کو ہی دیکھتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بازو دیگر جانور بھی بندھے ہوئے ہیں۔ ایک کیٹل بہت بڑا ہے، کیٹل شیڈ، یہ سٹیبل بہت بڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو صرف اپنے کمپارٹمنٹ کی فکر ہے، اپنے سٹال کی فکر ہے۔ ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن عقل مند کی نظر، جو زیادہ عقل مند ہوتا ہے اس کی نظر اتنی وسیع ہوتی ہے۔ بچہ صرف اپنے کمرے میں رہتا ہے، کمرے کو دنیا سمجھتا ہے، لیکن اس سے ذرا زیادہ عقل مند ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کو اپنی دنیا سمجھتا ہے، جس کے اندر دوسرے کمرے، ہال، کچن، واش روم سب شامل ہوتا ہے۔ لیکن اور زیادہ اس کی عقل وسیع ہوتی ہے تو وہ اپنے محلے کو یا اپنے شہر کو دنیا سمجھتا ہے، اور اس کی نظر اور عقل وسیع ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، شہر بھی پوری دنیا نہیں ہے، یہ تو ہمارے ملک میں ایسے ہماری شہر کی طرح کے کئی شہر ہیں۔ اس کی نظر اور وسیع ہوتی ہے، وہ پورے ملک کو دیکھتا ہے۔ لیکن پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ملک بھی آپ کا اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے، آپ کے ملک سے بڑے بڑے ممالک موجود ہیں، اس کی نظر اور بڑی ہوتی ہے، وہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے۔ لیکن جو اور زیادہ عقل مند ہو جاتا ہے وہ دنیا کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے۔ کیا ہے دنیا میں؟ دنیا تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے۔ تو جیسے جیسے وہ عقل مند ہوتا جاتا ہے اس کی نظر وسیع ہوتی جاتی ہے، اور ہوتے 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 اس کی نظر جا کے آخرت پر ٹکتی ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی کہلاتا ہے۔ چشم عاقل در حساب آخرست، چشم کودک ہم چو خر در آخرست،
چشم عاقل در حساب آخر است. او در آخر چرب می بیند علف میز قصاب آخرش بیند تلف. آپ کہتے ہیں کہ جو آخر پہ جس کی نظر ہوتی ہے اس کو صرف گھاس دکھائی دیتی ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. صرف مجھے گھاس مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے کھانے کے لیے. ایک جانور ہوتا ہے جو کھلے میدان میں گھومتا رہتا ہے, گھاس ملے نہ ملے گھاس کی تلاش میں چلتا ہے, کافی چلتا ہے, کافی چرتا ہے, تب جا کے اس کے حساب کی گھاس اس کو ملتی ہے. یہاں پر جو ٹیبل ہے اس کے اندر جو جانور باندھے جاتے ہیں وہ غذا کی تلاش میں نکلتے نہیں ہیں, غذا ان کے پاس پہنچتی ہے لیکن ان کی نظر محدود ہوتی ہے, ان کو صرف کھانے سے مطلب ہے. لذیذ کھانا, لذیذ گھاس کھانے کو مل جائے تو بس ہماری زندگی کام کی. وہ جانور جو چر رہے ہیں بڑے بڑے میدانوں میں وہ پریشان حال ہیں, وہ سمجھتے ہیں وہ پریشان حال ہیں غذا کی تلاش میں. ہم کو غذا کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, وقت پر ہمارا مالک ہم کو غذا فراہم کر رہا ہے, یہ سمجھتے ہیں یہ گدھے, کیونکہ ان کی نظر صرف غذا پر ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کو کیوں کھلایا جا رہا ہے. قصاب کا انتظار ہے اسی لیے کھلایا جا رہا ہے. ان کو پتا نہیں ہے ان کی منزل قصاب کی چھری ہوگی. علف تلخست کی قصاب داد بہر لہم ماں ترازو نہاد. جو گھاس ان کو کاٹنے کے لیے لانے والے شخص نے دی ہے وہ حقیقتاً کڑوی ہے اور یہ اس کو مزیدار سمجھ رہے ہیں. اب یہاں پر آپ ایک دنیا اور آخرت کی مثال دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ جو دنیا میں آپ کے فائدے کر رہا ہے آپ کو کاٹنے کے لیے آپ کے فائدے کر رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. وہ کھلائے گا اس کے بعد پھر آپ کو کاٹے گا. وہ اس کو مزیدار اور